नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 7, 8, 9 ये हमारा थोड़ा सा रह गया था, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला आयत नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, वो कुंतुम अज़वाजन सलासा, वो कुंतुम और हो जाओगे तुम, अज़वाजन अक़साम, सलासा तीन, यानी तुम तीन किस्म में हो जाओगे, तीन जमातों में हो जाओगे, तीन ग्रोह में हो जाओगे। किस दिन? हशर के दिन। हशर के दिन इंसानों के सिर्फ और सिर्फ तीन ही ग्रोह रहेंगे। ठीक है, तो पहला ग्रोह कौन सा होगा उसमें से? फ़अस्हाबुल मैमनती मा अस्हाबुल मैमना, पहला ग्रोह है। फिर दाएं हाथ वाले, ठीक है, यमीन, अस्हाबुल यमीन वाले, माँ क्या ही उनका क्या कहेंगे मजे होंगे, क्या ही उनकी खुश नसीबी, अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले। ठीक है, ये माँ ताजुबिया है और इसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, यानी उनकी क्या मजे, उनके क्या खुश नसीबी, हाउ लकी दे आर, ऐसे। ये पहला ग्रोह हो गया। फिर दूसरा ग्रोह, वो अस्हाबुल मशअमती मा अस्हाबुल मशअमा, और बाएं हाथ वाले, माँ क्या है उनका, यानी क्या हकीर लोग हैं वो, कौन से? अस्हाबुल मशअमा, बाएं हाथ वाले। ठीक है, यानी बाएं हाथ वाले क्या ही हकीर हैं, बाएं हाथ वाले। फिर तीसरा ग्रोह है वस्साबिकून अस्साबिकून, और आगे बढ़ने वाले। साबिक कहते हैं, देखिए, मुसाबिका कहते हैं, मुसाबिक रेस करने वाले को, साबका युसाबिकु, मुसाबिक कहते हैं रेस करने वाले को, जो रेस करता है ना उसको, जो ट्राई टू विन करता है, जो जीतने की कोशिश करता है। ठीक है, साबिक होता है विनर। ठीक है, जो जीत गया ना वो होता है विनर, तो यहाँ पे विनर की बात हो रही है। ठीक है, वो साबिकून साबिकून, यानी विनर तो विनर ही है, जो आगे बढ़ने वाले हैं तो वो तो आगे बढ़ने वाले ही हैं। और मैं आपको इसके 2-3 मीनिंग बताई थी ना, यानी एक तो यहाँ पे वस्साबिकून, जो दुनिया में आगे बढ़ने वाले हैं, तो अस्साबिकूना, उनकी जजा आखिरत में भी क्या रहेगी? विनर। ठीक है, और ये दूसरा मीनिंग इसका क्या है? साबिकून तो साबिकून ही है, मुब्तदा और खबर ये भी बनता है, आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे अल्लाह ताला उनको डिक्लेयर कर दिए हैं, जो दुनिया में आगे थे वो आखिरत में भी क्या है? विनर है। तो ऐसे लोग अल्लाह ताला कह रहे हैं उलाइकल मुक़र्रबून, इतने करीब है ये कि यहाँ पे हम की ज़मीर भी नहीं लाई, यही बहुत ज़्यादा मुक़र्रब है। मुक़र्रब कौन होते हैं? इस्मुल मफ़ऊल है, देखिए, मुक़र्रिब नहीं है। मुक़र्रिब कौन होता है? इस्मुल फ़ाइल, करीब होने वाला। मुक़र्रब होते हैं जिसको करीब किया गया, ये लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने करीब किया है। ठीक है, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम फी जन्नातिन नईम, और कहाँ पर होंगे ये जन्नतों में होंगे, और वो जन्नतें कैसी हैं? नेमतों वाली है, उसमें होंगे। ठीक है, तो इन तमाम ये तीन ग्रोह का जो आया है, तो ये हशर के दिन तीन ग्रोह होंगे, तीन ग्रुप्स होंगे। ठीक है, कुछ लोग अर्श के दाएं जानिब होंगे, ये वो लोग होंगे जो आदम अलैहिस्सलाम की दाएं जानिब से निकलेंगे, उन्हें उनका नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, और इन्हें दाएं तरफ ही ले जाया जाएगा, यानी जन्नत की तरफ। और ये अहले जन्नत की अक्सरियत रहेगी। कौन सी? असहाबुल यमीन। ठीक है, फिर कुछ लोग अर्श के बाएं जानिब होंगे, हम्म, ये आदम अलैहिस्सलाम की बाएं जानिब से निकलेंगे, इन्हें इनका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। हम्म, इन्हें बाएं जानिब ही ले जाया जाएगा, लेफ्ट साइड। ये अहले जहन्नुम की अक्सरियत होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमको बचाए से। और कुछ लोग होंगे, हम्म, जो कैसे होंगे? अल्लाह के सामने होंगे, अल्लाह के अर्श के सामने। ये कौन से लोग होंगे? ये सबकत ले जाने वाले,
ٹھیک ہے؟ یہ جو رائٹ سائڈ ہے نا، یہ رائٹ سائڈ والے یا دائیں ہاتھ والوں سے زیادہ خاص ہوں گے، زیادہ خوش نصیب ہوں گے، زیادہ اللہ کے مقرب ہوں گے۔ اور اس میں کون ہوں گے سبقت لے جانے والوں میں؟ رسول، انبیاء، صدیقین، شہداء، ٹھیک ہے؟ اور وہ دائیں ہاتھ والوں سے کم تعداد میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کون سے؟ سابقون۔ کچھ لوگ رحمان کے عرش تلے ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ بھی خوش نصیب ہوں گے، رائٹ؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل حاکم، یعنی انصاف کرنے والا حاکم، حکمران، لیڈر، یعنی اللہ جس کو انصاف والی جگہ پر بٹھائے اور وہ لوگوں کے درمیان کیا کرے؟ عدل کرے۔ پھر دوسرا کون ہوگا؟ وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، جوانی عبادت میں گزاری ہے، یا جوانی عبادت میں کرنے والا ہے، جوانی میں عبادت کرنے والا ہے۔ تیسرا کون سا؟ ایسا شخص جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ٹھیک؟ تنہائیوں میں اپنے آپ کی حفاظت کرنے والا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا۔ چوتھا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کب ہوگی اذان؟ کب ہوگی؟ پانچواں وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ چھٹا وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ مرد اس کی طرف راغب نہ ہوا تو یہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ساتواں وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا دیا، ان گنت دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی رائٹ ہینڈ سے اتنا صدقہ کیا کہ لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کتنا دیا اور کیا دیا۔ تو اس میں اگر آپ کے پاس بہت مال نہیں ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا جمع کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا جمع کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے باکس وغیرہ میں جمع کر کے پھر جتنا ایک دم پھر اکٹھا ہو جائے پھر وہ ایک ساتھ خرچ کر دیں۔ دیکھیے دونوں طرح کی ہم کو مثال ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ پورا جمع کر کے ایک ساتھ دینا یہ بھی، یا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دینا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح دیکھیے حشر کے دن اور کیا ہوگا؟ کچھ لوگ سونے کے ممبر پر ہوں گے، یعنی دائیں اور بائیں اور آگے کے لوگوں کے علاوہ کچھ لوگوں کی خاص شان ہوگی، ٹھیک ہے؟ سونے کے ممبروں پہ، نور کے ممبروں پر بھی آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ انہیں اس دن کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ دنیا میں انہوں نے بہت خوف سے زندگی گزاری، بہت گھبراہٹیں دیکھی، لیکن اس دن امن میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگی کرتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اچھے انداز میں ریٹرن کرتے ہیں، یعنی جو کچھ انہیں دینا ہوتا ہے بہترین انداز میں دیتے ہیں۔ اب دوسرے جو ہے نا اصحاب المشأمہ، بدترین لوگ کون ہوں گے قیامت کے دن؟ قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے یا جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا بہت شر پسند، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں رہنے دو، اس سے تو ملاقات ہی نہیں کرنا۔ جو لوگوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ بالآخر لوگ کیا کہتے ہیں کہ بس ہو گئی، اب ان کے سامنے نہ ہی آؤ تو بہتر ہے۔ بعض اوقات بےہودہ مذاق کرتے ہیں، بعض اوقات نقلیں اتارتے ہیں، طعنے دیتے ہیں، اور ہم سب کو بھی ایسی بری عادتوں سے، برے اخلاق سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں بھی بدترین ہیں اور قیامت کے دن بھی بدترین ہوں گے۔
ایک اور حدیث میں اسی طرح آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی تم اس کو پاؤ گے جو دو رخا ہوگا۔ دو رخا یعنی دو رخ والا، دو چہروں والا، ڈبل سٹینڈرڈ، ڈبل فیسز۔ وہ لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا اور ان کی بات لوگوں تک پہنچاتا، ادھر کی ادھر لگاتا جاتا رہتا ہے، ادھر کی سنتا ہے ادھر لگاتا ہے، ادھر کی آ کے پھر ادھر لگاتا ہے۔ تو یہ بھی قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا، right؟ بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوں گے اس دن حشر کے میدان میں، اپنے اپنے عمل کے مطابق مقام دیے جائیں گے۔ تو اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہم یہ تینوں گروہ میں سے ہوں گے، تو ہم اپنی جگہ کہاں پر تلاش کریں؟ ہم، ہمیں کون کون سے ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہمیں اچھا ٹھکانہ ملے، اچھی جگہ ملے، اچھا مقام ملے۔ سب کلیئر ہے، دیکھیے اللہ کا کلام واضح ہے، مبین ہے، سب چیزیں یہاں پہ کلیئر ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے باجی یہ نہیں سمجھ میں آیا، وہ نہیں سمجھ میں آیا، ایسا نہیں ہے۔ بس اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، چوائس دی ہے، رائٹ؟ والسابقون السابقون، اب یہ سابقون کون ہیں؟ آگے بڑھنے والے، ہم، کس چیز میں آگے بڑھنے والے؟ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے، خواہ وہ عبادت کا معاملہ ہو، خواہ وہ نماز کا وقت ہو، خواہ وہ صدقہ خیرات کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں، خواہ خدمت خلق کا معاملہ ہو، خواہ توبہ کا معاملہ ہو، جہاد کا معاملہ ہو، تبلیغ کا معاملہ ہو، فریضے حج کی ادائیگی کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں دیر نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، نیکی کے معاملے میں جلدی کرنے والے ہوتے، جلد باز نہیں ہوتے، یاد رکھیے، جلد باز نہیں ہوتے، جلدی کرنے والے ہوتے، تاخیر نہیں کرتے، ڈیلے نہیں کرتے، رائٹ؟ سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے اس کتاب قرآن کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کچھ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنهم ظالم لنفسه، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، اور کچھ میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، مقتصد ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، ہم؟ اور کچھ کیسے ہیں؟ اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، سابق بالخیرات۔ یہی ہے بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھیں یہاں پہ سابق بالخیرات باذن اللہ ہی ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ ہی سے دعا مانگنا چاہیے۔ کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون اور سابقون الاولین بنائیے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے بنائیے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، جب اسلام کی دعوت پیش کی گئی ایک لمحہ نہیں لگایا انہوں نے ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ہر موقع پر آپ دیکھیے معراج کا واقعہ ہو گیا، فوراً تصدیق کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ کمپٹیشن میں رہتے تھے کہ میں ان سے آج آگے بڑھوں گا، جنگ تبوک کے وقت اس وقت کیا کہا تھا؟ آج تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب وہ اپنا گھر کا آدھا مال لے کر آئے تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پورا لے کر آ گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد میں نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل سکتا ہوں۔ تو جو آگے نکلنے والے ہیں وہ تو آگے نکلنے والے ہی ہیں۔ دیکھیے
آگے نکلنا جو ہے نا یہ ایک بائی چانس نہیں ہوتا، یعنی اچانک کا کام نہیں ہے یہ جو سبقت لے جانا جو ہے نا، سابقون جو ہے نا، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایک رویہ ہے، یہ اندر سے اٹھتا ہے، ہر چیز میں آگے نکلنا، ٹھیک ہے؟ دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں جانا، بلکہ آگے نکلنا. یہ ایسے نہیں رہتے کہ اچھا ابھی تو اتنے لوگوں نے نہیں کیا ہے، جب وہ کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گی. ہم، کسی کے انتظار میں نہیں رہتے یہ لوگ. موسیٰ علیہ السلام کیوں آگے نکل گئے تھے قوم سے اپنی؟ ہم، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تو اپنی قوم سے آگے بڑھ کر کیوں آ گیا؟ کیوں آ گئے؟ تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ربی لی ترضا، اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں. انہوں نے جواب دیا وہ میرے پیچھے میرے نقش قدم پر آ رہے ہیں، وہ تو آ رہے ہیں پیچھے، اور اے میرے رب میں تو تیری رضا کے لیے جلدی آ گیا، مجھے تیری خوشنودی چاہیے. اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد بھی بہت سے نیک لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کس طرح سے نمازوں میں صف اول میں موجود رہتے تھے، کبھی انہوں نے تکبیر اولیٰ بھی مس نہیں کی تھی. اب یہ جو تکبیر اولیٰ کبھی انہوں نے مس نہیں کی، یہ وہ تھوڑی ہوتے ہیں جو گھر کے اندر اذان سنتے ہیں اور پھر تیاریاں کرنے لگتے ہیں، اور پھر جب پہنچتے ہیں تو امام صاحب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں کہ چلو جماعت کا تو ثواب مل گیا. ہم، نہیں، یہ نہیں ہوتے ثابت کو. والسابقون السابقون، سابقون تو سابقون ہی ہیں کیونکہ انہوں نے سابق ہونے کی ٹھان لی ہے. جس کو کرنا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ موڈ کا انتظار نہیں کرتا کہ چلو موڈ ہوگا تو جائیں گے یا کریں گے، اپنے نفس کو نہیں دیکھتا. آسانی رہو مشکل رہو تب بھی وہ آگے بڑھتا ہے، حالات موافق ہوں یا مخالف ہوں تب بھی آگے بڑھتا ہی رہتا ہے نیکی کے کاموں میں. Right؟ تو وہ سابقون السابقون، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں مقرب جن کو قریب کیا گیا ہے. اتنے قریب ہے یہ لوگ کہ ہم کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اور ضمیر فصل ڈسٹنس والی پروناؤن کچھ نہیں لائے گی. اچھا یہاں پہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فی جنات النعیم، جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. تو یہ پہلے قرب کی بات کی گئی ہے، پھر جنت کی بات کی گئی ہے. ایسا کیوں؟ پہلے قرب کا ذکر ہے پھر جنت کا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرب جو ہے نا وہ جنت سے بڑی چیز ہے، وہ جنت سے بڑی نعمت ہے. رائٹ؟ اللہ کا قرب کیا آتا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. رائٹ؟ ان کو جنت الفردوس میں رکھا جائے گا، اور جنت الفردوس اس کا چھت کیا ہے؟ عرش. اب دیکھیں عرش جنت الفردوس کا چھت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے نا، واقعی قریب ترین ہوں گے. یہ ایسے نہیں کہ زبانی کلام کہہ دیا کہ مقرب ہوں گے یا پھر ان کا مرتبہ قریب ہوگا، مقام قریب ہوگا، نہیں، بلکہ قریب ترین ہوں گے، قریب ترین کی جگہ ملے گی ان کو. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے نا اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹ یا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا جو قرب ہے وہ قرب ہی ہے، اس کا نیم البدل جنت نہیں ہے. دیکھیے یہ ایسی ہے نا، اگزامپل دیکھتے ہیں.
اگر آپ کو کسی انسان کے قرب کی خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں وہ انسان میرے قریب رہے، اور وہ انسان آپ سے دور ہے، اور وہ آپ کے قریب آنے کے بجائے آپ کو تحفے تحائف بھیج رہا ہے، ہم، آپ کو چیزیں بھیجتا رہتا ہے، تو آپ کا دل بھرے گا کیا؟ ہاں، الا یہ کہ کسی کو چیزوں سے محبت ہے تو اس کے لیے پھر وہ بہت خوشی کی بات ہو سکتی ہے۔ اب تو ایسے ہی ہو گیا نا، انسانوں سے زیادہ چیزوں سے لوگوں کو محبت ہو گئی ہے۔ اصل چیز تو انسان ہوتے ہیں نا۔ تو اسی طرح کیا ہے، جنت مانگنا، اس کی خواہش کرنا، یہ انسان کی ضرورت ہے، کمزوری ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اس کو بھی پورا کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ کیا چیز ہے؟ قرب اہم ہے۔ دیکھیے یہاں پر جنت کو نیگیٹ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن درجے کی بات ہو رہی ہے، اس کی رضا، اس کی قرب کی بات ہو رہی ہے، right؟ اللہ کی رضا کی بات، اسی لیے نا ہم جب بھی کوئی کام کریں تو کیا نیت کریں؟ اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشی چاہیے۔ دیکھیے اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں، ٹھیک ہے، بادشاہ کو راضی کر لیں، تو پھر تو فیور ہی فیور ہے نا۔ دیکھیے کوئی بھی بڑے انسان کو راضی کرتے ہیں تو پھر تو وہ ایک دم کیا ہو گیا، آپ کا ہر کام کر دے گا، right؟ تو اللہ کو راضی کر دیں گے تو پھر اللہ تو راضی ہے، right؟ پھر تو جنت ہی ہے، فی جنات النعیم، ٹھیک ہے۔ جنات، یہ جو نعمتیں ہیں نا، جنت کی نعمتیں، یہ قلبی بھی ہوں گی، یعنی حصی بھی اور مانوی بھی، یعنی حصی طور پر بھی نعمتیں ملیں گی، کھانے کو، پہننے کو، ہر چیز ملیں گی، مانوی یعنی دیدار ملے گا اللہ تعالیٰ، قلبی سکون ملے گا، سلام ہی سلام ہوگا، تحیہ ہوگا ہر طرف، تو ہر طرح سے نعمتوں میں ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلتم من الاولین، سلہ، سلہ کہتے ہیں ایک بڑے گروہ کو، ایسا بڑا گروہ جس کو گننا مشکل ہو۔ جیسے دیکھیے پرندوں کا بہت بڑا جھنڈ ہوتا ہے، آپ اس کو گن نہیں سکتے، یا بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، اس کو آپ گن نہیں سکتے۔ تو ایسا بڑا گروہ، یہاں پہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، میں اگزامپل کے لیے بتا رہی تھی، ایسا بڑا گروہ جن کو آپ گن نہیں سکتے، گننا مشکل ہے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں سلہ، اوکے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلتم من الاولین، بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ اولین کی ایک بات ہے اور آخرین کی ایک بات ہے۔ اب یہ اولین اور آخرین کون ہے، اس کے اوپر کئی آرائے ہیں، بہت سارے رائے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی رائے یہ ہے کہ یہ اولین اور آخرین کون ہوں، یعنی یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اولین میں بہت بڑی جماعت ہے، اور خلیل جو ہے نا، آخرین یعنی جو بعد میں آئیں گے پچھلوں میں سے، وہ کیا ہے، بہت کم ہے۔ تو یہ اولین اور آخرین کون ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی رائے کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اولین، ٹھیک ہے۔ تو ان سارے پیغمبروں کی جو امتیں ہوں گی، ان میں سے مقربین کا جو گروہ ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، 16 ہوگی، ٹھیک ہے، کثرت ہوگی۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اولین، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی ان لوگوں پیغمبروں کی امتیں ہوں گی، ان میں سے جو مقرب ہے وہ لوگ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں خلیل کون ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے، یعنی قیامت تک جو آئیں گے، جو تعداد ہوگی وہ ان میں کے مقرب ہے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ وہ کم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک، آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اولین، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آخری، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قیامت تک آئیں گے وہ کم ہوں گے، قلیل تعداد ہوں گی، یہ کہا گیا۔ دوسری رائے کیا ہے اس میں؟ بعض نے یہ کہا ہے کہ
ہر امت کے اولین اور آخرین ہے، ٹھیک ہے، ہر امت میں ایک اولین ہے اور ایک آخرین ہے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا آتا ہے؟ خیر الناسی قرنی، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ میری جنریشن کے، میرے قرن کے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آنے والے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والے، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی میرے صحابہ کا دور ہے، پھر ان کے بعد آنے والا یعنی تابعین کا دور ہے، پھر ان کے بعد آنے والا تبع تابعین کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض کی رائے کیا ہے کہ ہر امت کے اولین اور آخرین ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین کون تھے؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، خیر القرون جس کو کہا گیا، ٹھیک ہے، پہلی 3 صدیوں کے لوگ، یعنی ان میں سے کثیر تعداد ہوں گے، سلتم ہوں گے، بہت زیادہ تعداد میں مقرب نکلیں گے، ٹھیک ہے، مقربون نکلیں گے ان میں سے، اور اس کے بعد قیامت تک مسلمانوں کی جو تعداد ہوگی آخرین، وہ کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تم صحابہ رضی اللہ عنہم کو، کہ تم نصف ہوں گے جنت کے، رائٹ؟ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ جنتیوں کا چوتھائی تم ہو؟ 1/4 ہوں گے تم جنتیوں کے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم راضی نہیں کہ جنتیوں کا تیسرا حصہ ہوں گے تم، یعنی 1/3 ہوں گے اور زیادہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوں گے۔ اب آپ سوچئے، سلتم من الاولین، اور وہ ایک حدیث کا بھی مفہوم آتا ہے نا، جنت میں 180 صفحے 120 120 صفحے ہوں گی، جن میں سے 80 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحے ہوں گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفحے ہوں گی، تو اوور آل جو ریشو بتایا جا رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زیادہ ہوگا۔ اور ویسے بھی دیکھیے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پہلے کے لوگوں کی قربانیاں زیادہ تھیں، انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں کی۔ ان کو اگر ایک حدیث سیکھنا ہوتا تو کئی میلوں کا سفر کرتے تھے، right؟ اور وہ بھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ وہیکل ہے یا کچھ ہے اس میں جا رہے ہیں، نہیں، پیدل سفر کرتے تھے۔ اور آج ہمارا علم سیکھنا کیسا ہے؟ ایک کلک، ختم، کلک کرو، جوائن، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کتاب بھی کھولنے کی ضرورت نہیں، بس کلک کرو، ڈاؤن لوڈ کرو، پڑھ لو، سب ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے۔ اتنا علم سستا ہو گیا ہے، اس کے باوجود عمل کچھ بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کتنے صحابہ ہیں جو قرآن کی تکمیل سے پہلے فوت ہو گئے تھے یا شہید ہو گئے تھے، ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا تھا، مکے میں فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ ہجرت کے بعد جنگ احد میں کتنا قرآن نازل ہوا تھا، بڑی بڑی صورتیں ابھی نہیں اتری تھی، کئی لوگ خانہ کعبہ ابھی قبلہ بنا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اگرچہ ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، لیکن وہ عمل میں، قربانیوں میں بہت آگے تھے، رائٹ؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ ایمان، علم، پھر عمل، تقویٰ۔ آج کل ویسا دین، ایمان کہاں نظر آتا ہے جو صحابہ میں تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کو دین اتنا عزیز تھا جیسے کوئی بیٹے سے محبت کرتا ہے، جیسے کسی کو اپنے بیٹے کی کامیابی یا ناکامی پر خوشی یا غم ہوتا ہے نا، ان کے لیے دین کے لیے کامیابی یا ناکامی پر ویسے ہوتا تھا۔
امام بخاری کا آپ کو پتا ہوگا 16 سال تک گھر واپس نہیں گئے تھے وہ، نہ ماں کو دیکھا، باپ تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ 6 سال کی عمر میں ان کو بخار آیا تھا، تو وہ نابینا ہو گئے تھے، بلائنڈ ہو گئے تھے۔ ان کی ماں نے رو رو کر دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑا کر، یا اللہ تو اس بچے کی نگاہ واپس لوٹا دے، میں اس کو تیرے نام پر وقف کر دوں گی۔ اور کیا بھی، وقف کر دیا انہوں نے، بچے کو دین کے لیے چھوڑ دیا۔ 16 سال کے بعد انہوں نے بچے کو ملا تھا، واپس لوٹے تھے نا امام بخاری تو آفٹر 16 ایئرس۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم؟ جب تک روز فون نہ کر لیں، بات نہ کر لیں، جب تک روز بچوں کو نہ دیکھ لیں، کئی کئی بار نہ دیکھ لیں، ہمیں چین نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں نا محبت ہے اس لیے یہ سب کرتے ہیں۔ تو ان سب قربانیوں کے مقابلے میں ہماری کیا قربانیاں ہیں؟ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کیا وقف کر سکتے ہیں؟ اپنا وقت، مال، کیا کیا؟ اسی لیے نا وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، آخری زمانے میں بھی ہوں گے مگر کہیں کہیں دور دور مثالیں نظر آئیں گی۔ تو ایسے مقربین کم ہی رہ جائیں گے، آخری حصے میں سے کم نکلیں گے۔ کیونکہ دیکھیے ایک نسلی اور روایتی ایمان رہ گیا ہے نا ہم میں۔ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم نے خود تھوڑی نہ پایا ہے، ہم نے خود اچیو تھوڑی کیا ہے، تڑپ کے ہم نے لیا تھوڑی ہے۔ اصل ایمان اور دین وہ ہوتا ہے جو شعور سے پایا جاتا ہے، انسان اپنی سمجھ سے، تڑپ سے، جو قربانیاں کر کے، تکلیف اٹھا کے، جو کچھ دے کے انسان حاصل کرتا ہے نا، وہی چیز ویلیوبل ہوتی ہے۔ اور جو چیز مفت میں مل جائے تو اس کے لیے وہ دل بے رحم ہو جاتا ہے، رائٹ؟ سلتم من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اب سابقون کا انجام بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو ملنے والی جنتیں، نعمتیں، نعیم، اب ان کی تفصیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ علی سرور موضونہ، علی سرور، سرور سریر کی جمع ہے۔ سریر کس کو کہتے ہیں؟ سریر دیکھیے صوفہ، کاؤچ، بیٹھنے کی جگہ کو بھی اور لیٹنے کی بھی جگہ کو، مطلب جس پہ آپ لیٹتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں اس کو بھی، اور جس پر آپ بیٹھتے ہیں، صوفہ کم بیڈ سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے، اس کو۔ سرور دیکھیے مسرور، مسرت اسی سے ہے، خوشی، یعنی ایسی جگہ یا جہاں بیٹھ کر آپ کو سرور ہو، خوشی ہو، راحت محسوس ہو، وہ ہوتا ہے سرور، ٹھیک ہے؟ تو علی سرور موضونۃ، موضونہ کس سے ہے؟ واو زاد نون، وزن، ٹھیک ہے؟ وزنہ کہتے ہیں زرہ بنانا، بننا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے زرہ جو بناتے ہیں نا اس کو بھی نا بنا جاتا ہے، رائٹ؟ بنائی ہوتی ہے اس کی بھی۔ سب سے پہلے کس نے بنائی تھی زرہ؟ داؤد علیہ السلام۔ تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو بنا جاتا ہے، right؟ تو موضونتن یعنی ایسا بنا ہوا، جو مضبوط ہو۔ اب دیکھیں جو بنا ہوا جو ہوتا ہے نا بیڈ، آپ نے دیکھا ہوگا نا چارپائی وغیرہ جو بنی جاتی ہے تو وہ صحت کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے کمپیئر ٹو یہ جو میٹریس وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کے بنسبت یہ جو مضبوطی سے جو بنا ہوا ہوتا ہے نا چارپائی، تو وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے، راحت سکون کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ موضونتن یعنی وہ بنے ہوئے ہوں گے جو ان کے شریر ہوں گے نا، اور یہ اس میں یہ بھی ایک چیز آتی ہے کہ یہ سونے کے تار کے بنے ہوئے ہوں گے، مطلب جو بنائی ہوگی نا، ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ رسی یا پھر لوہے کی یا اس طرح کی بنائی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جو بنائی ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی؟ سونے کے تار کی بنائی ہوگی، مضبوطی کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو وہ
इस तरह से सोने के तारों से बने हुए सुरूर पर वो बैठे होंगे, ठीक है। कैसे होंगे वो आगे आ रहा है। मुत्तकीईना, तकिए लगाए हुए होंगे, अलैहा उस पर, मुतकाबिलीना, और कैसे होंगे, आमने सामने होंगे। मुतकाबिलीन कबला से, किसको कहते हैं, किबला सामने, ठीक है, आमने सामने होंगे। तो वो तकिए लगाए हुए बैठेंगे आमने सामने। देखिए, जन्नतियों का जब भी जिक्र आता है ना, तकिए का जिक्र आता है ना, तकिए लगाए हुए, ये क्या होता है तकिए लगाना? हम्म, तकिए लगाना ये आरामदा, है ना, एक क्या कहेंगे, रिलैक्स कर रहे हैं, रिक्लाइन कर रहे हैं, है ना, राहत सुकून। कुशंस हम भी इस्तेमाल करते हैं ना, कुशंस। सोफा तो होता है और उस पर कुशंस भी रखते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब अब आराम से बैठो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज का जिक्र किया गया है, मुत्तकीना अलैहा, यानी वो तकिए लगाए हुए होंगे उस पर, और मुतकाबिलीन, और आमने सामने बैठे होंगे। राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आमने सामने बैठना। देखिए, इसका अपोजिट आता है दुब्र, ओके, तदाबुर, मुतदाबिर। हम्म? तदाबुर क्या होता है? दुब्र में आपको पीठ बताई हूँ, पीछे का हिस्सा, बैक साइड, ठीक है। तदाबुर होता है कि हाँ, पीठ दिखाना, ठीक है, पीठ दिखाना। अब देखिए, आप किसी मजलिस में बैठे हैं, लोग आपको आपकी उनकी पीठ दिखा रहे हैं, ठीक है, मुंह मोड़ के बैठे हैं। तो ये बैठना कैसा होता है? नाराजगी का बैठना होता है ना। मुंह मोड़ के बैठे हैं, पीठ दिखा रहे हैं, तो क्या है, इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो मजा आता है वैसी मजलिस में? छोड़ो, जाए नहीं वैसी मजलिस में, ऐसे होता है। तो अहले जन्नत जो होंगे ना, वो इतने बाअदब होंगे, इतने मैनरफुल होंगे, कि बैठने का भी उनको बेहतरीन तरीका आता होगा। जो दुनिया में अच्छा बैठते हैं मुतकाबिलीन, फिर वो वहां भी वैसे अच्छे से बैठेंगे। राइट, फेस टू फेस बैठेंगे, उनके दिल एक दूसरे से खुश होंगे। वो कैसे बैठे होंगे? मुतकाबिलीन। तदाबुर नहीं होगा उनमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? ला तहासदु वला तदाबरू, मत तुम एक दूसरे से हसद करो और तदाबुर भी मत करो, एक दूसरे से पीठ दिखा के ना बैठो, मुंह मोड़ के ना बैठो। वला तबागजू वकूनु इबादल्लाहि इख्वानन, और ना ही एक दूसरे से बुग़्ज़ करो और हो जाओ अल्लाह के बंदे, भाई भाई। तो जन्नत में लोग कैसे होंगे? अहले जन्नत मुतकाबिलीन, फेस टू फेस बैठेंगे, आमने सामने होकर बैठेंगे, उनके दिल खुश होंगे। देखिए, एक होता है तदाबुर बदनी, हम्म, यानी आप जैसे जिस्म के साथ फिजिकली आप मुड़ के बैठ गए हैं, ठीक है। और एक होता है तदाबुर कल्बी, राइट? दिल मुड़े होते हैं, मतलब सामने तो देख रहे हैं आपके, लेकिन दिल मुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, खतरनाक है, उससे भी मना किया गया। अहले जन्नत के जन्नत में जाने से पहले उनके दिल जो है ना, वो साफ धो दिए जाएंगे। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह हिज्र में, और हम उनके सीनों में जो कुछ छुपा हुआ था उसे निकाल देंगे, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, और उन्हें सामने डाल देंगे, ठीक? और भाई भाई बनकर तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे। सूरह अस्साफ़ात में क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, मगर अल्लाह के खालिस किए हुए बंदे, उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम, यही लोग हैं जिनके लिए मुकर्रर मालूम रिस्क है, कई किस्म के फल और इज्जत बख्शे गए, फी जन्नातिन नईम, नेमत के बागों में होंगे, अला सुरूरिन मुतकाबिलीन, तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। सूरह कहफ में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मुत्तकीईना फीहा फीहा अलल अराइकी निअमस सवाब व हसुनत मुर्तफका। वहां भी क्या होंगे,
तकिए लगाए हुए होंगे तख्तों पर, अच्छा बदला है और अच्छी आराम गाह। सूरह यासीन में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? हम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन। वो और उनकी बीवियां घने सायों में तख्तों पर तकिए लगाए हुए होंगे। उनके लिए उसमें बहुत फल है और उनके लिए उसमें जो कुछ वो तलब करेंगे। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। सलाम उस रब की तरफ से कहा जाएगा जो बेहद मेहरबान है। दुनिया में आप देखिए, शौहर बीवी एक घर में रहते हुए उनका क्या रहता है? तदाबुर क़ल्बी रहता है। दिल मुड़े हुए होते हैं, तकाबुल नहीं होते, मुतकाबिलीन नहीं रहते, तदाबुर होता है। तो अहले जन्नत के दिल कैसे होंगे? जुड़े हुए होंगे, साफ दिल होंगे, मुतकाबिलीन होंगे। और क्या कहा जा रहा है जन्नतियों के लिए? सर्विस। यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुक़ल्लदून। यतूफु तवाफ कराए जाएंगे, गर्दिश कर रहे होंगे, अलैहिम उन पर, किन पर? अहले जन्नत पर। कौन कर रहे हैं? विल्दानुम मुख़ल्लदून। विल्दान वलद की जमा, ठीक है। गिलमान भी आया था इससे पहले, है ना? गिलमान गुलाम से, टीनेजर लड़कों को कहते हैं। विल्दान किसको कहते हैं? विल्दान यानी ऐसे बच्चे जो लड़के ही रहते हैं, ठीक है। यानी उनकी एक हालत बताई जा रही कि वो लड़के ही रहेंगे, ऑलवेज इन वन स्टेट, एक ही हालत में। मुखल्लदून, खुल्द से, हमेशा रहने वाले, ठीक? हमेशा वो लड़के ही रहने वाले हैं और यंग हालत में ही रहेंगे। और वो क्या करेंगे? हमेशा सर्विस देते रहेंगे। यतूफू, हमेशा उनके अतराफ घूमते रहेंगे। और क्या करेंगे घूम घूम कर? बी अकवाबिन। अकवाब कूब की जमा है। कूब, कूब कहते हैं ऐसे प्याले को जिसका हैंडल नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है? बी अकवाबिन व अबारिक व कासिम मिन माइन। अकवाब भी कप है, अबारिक भी कप है, कासिम भी कप। कप कप कप, लेकिन अब फर्क है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि साथ वो प्यालों के और अबारिक, थोड़ा सा बड़ा कप, जग जिसको कहेंगे, और साथ जग के वो कासिम और सागर, यानी ये भी कप है। उसमें मिम माइन क्या होगी? बहती जो ड्रिंक होगा, शराब या पीने की चीज, वो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अकवाब किसको कहते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए ये जो कप है ना, कप को डंडी नहीं है, ठीक है, इसको हैंडल नहीं है। तो कूब कहते हैं या अकवाब कहते हैं ऐसा कप जिसको हैंडल नहीं है। ये जो कहवा है या कहवा जो भी बोलते हैं, इसी से वर्ड निकला है कॉफी, लेटर निकला है, लेकिन पहले जो असल में जो वर्ड क्या है? कहवा। तो अरब लोग क्या करते हैं, एक इस तरह का जग लेते, अब तो ये नए नए डिजाइन के अभी आए हैं, लेकिन बैक इन द वर्ड ऐसे जग होते हैं, ठीक है, जिसको हैंडल रहता है और एक स्पाउट रहता है, एक उसको क्या कहेंगे वो जिसमें से निकलता है, ठीक है, दोनों साइड, हैंडल एंड स्पाउट दोनों रहते हैं टी पॉट के जैसा। तो इसको कहते हैं, ये जो जग है, अबारीक। इब्रिक की जमा, इब्रिक सिंगुलर वाहिद, अबारीक जमा, ठीक है। और वो जो पीछे दिख रहा है ना, वो है कूब, उसको हैंडल नहीं है, देखिए, ठीक है। तो ये कूब और अबारी। हाँ, अब कास किसको कहेंगे? अगर ये कप में ड्रिंक डाल देंगे, हाँ, इसमें शराब डाल देंगे, पीने की चीज डाल देंगे और वो ओवरफ्लो हो रही है, उसको कहते हैं कास। तीनों चीजें समझ गई? एम्प्टी है कप, उसको क्या कहेंगे? कूब। अगर उसको फुल भर देंगे, वो ओवरफ्लो हो रहा है, गिर रहा है भर भर के उसमें से, उसको क्या कहेंगे? कास। और अबारिक ऐसा जग जिसको हैंडल भी है और जिसको वो स्पाउट भी है, ठीक है, जिसको टूटी भी होगी और हैंडल भी होगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बी अकवाबिन व अबारिक व कातिम मिन मईन। यानी उनके लिए जो सर्विस होगी ना, वो कैसी सर्विस होगी? ये जो विल्दानु मुखल्लदून है ना, ये उनको प्यालों में, वो जग में भरी हुई शराब देंगे,
ٹھیک ہے. دیکھیے شراب بولتے ہی نا ہمارا کچھ الگ تصور رہتا ہے. آپ ایک بات یاد رکھیے، دنیا کی جو چیزیں ہیں نا اس کو ہم جنت کی کوئی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اب جنت میں جو ذکر آتا ہے کہ ہم ان کو کنگن پہنائیں گے، ٹھیک ہے. اب جینٹس کنگن کہاں پہنتے ہو؟ اب ان کو لگے گا مجھے نہیں پہننا بابا کنگن ونگن، مجھے نہیں اچھا لگتا. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا جنت کا جو فیشن ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، ہم دنیا سے نہیں کمپیئر کر سکتے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے راجا مہاراجا ان کے ہاتھوں میں کنگن ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا شراب کا جیسے ورڈ آتا ہے یا تو اس میں آپ کبھی بھی یہ مت سوچیے کہ یہ کیا شراب پلا رہے ہیں، نہیں. ٹھیک ہے. وہ الگ ڈرنک ہوگی. ٹھیک ہے. اور شربت سب کو اچھے لگتے ہیں. شراب دراصل شربا پینے کی چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو جو ڈرنک ملے گا، جو شراب دی جائے گی، وہ کیسی ہوں گی؟ وہ اکواب میں بھی اکواب و ابارق و کأس من معین، یعنی وہ پیالوں کے ساتھ ہوں گے جس کو ٹوٹی یا جس کو ہینڈل نہیں ہوگا، وہ ابارق وہ جگ کے ساتھ ہوں گے، سرائیاں ان کی. اور پھر وہ کاسن اور بھرے ہوں گے من معین، کس سے؟ پانی سے، بہتی شراب سے. معین چشمے کو بھی کہتے ہیں نا عین، تو وہ بہتا ہوا جاری ہے. دیکھیے جو بہت رچ لوگ ہوتے ہیں نا، ہم نے تو دیکھے نہیں ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو رچ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے گھروں میں کیسے رہتا ہے، ان شراب وغیرہ کی ان کو عادت رہتی ہے نا، تو وہ لوگ ایسے بوٹلز میں شراب وغیرہ نہیں رکھتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے چھوٹا سا فاؤنٹین بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فاؤنٹین سے وہ شراب ایسے بہ رہی ہوتی ہے، معین ہوتی ہے، وہاں سے کپ لگاتے ہیں لوگ پیتے ہیں. اب دیکھیے کیا ان لوگوں نے قرآن پڑھا اور وہ سب چیزیں بنائی؟ اچھا 7 اسٹار ہوٹل جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو لگژریس ہوٹل ہوتے ہیں، بہت بڑے، ان میں جو سروس دیتے ہیں وہ لڑکے ہوتے ہیں، ینگ لڑکے، ایک جیسا ان کو یونیفارم پہنایا جاتا ہے، خوبصورت لڑکے. رائٹ. ایسے نہیں رہتے کہ ان کے بال ادھر ادھر بکھر رہے ہیں، ان کے بال بھی ایک دم صحیح، اچھے سے بہت تیار ہوئے ہیں، خوبصورت دکھنے والے لڑکے. کیا انہوں نے قرآن پڑھ کے وہاں پہ رکھے ہیں کیا؟ یہ تو 1400 سال پہلے آیا ہے، یہ تو ابھی ابھی بن رہے ہیں. تو یہ ان کو کیسے پتا چلا؟ یہ انسان پسند کرتا ہے. انسان کی جو خواہش ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے نا، وہ انسان کو جانتا ہے اس کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا چیز اس کو خوشی دیتی ہے، کس چیزوں سے اس کی آنکھوں کی لذت ہوتی ہے. اللہ کو سب پتا ہے. رائٹ. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یصدعون، لا نہیں، یصدعون، صدع، صاد دال عین، صدع کہتے ہیں پھاڑنے کو. ٹھیک ہے. پھاڑنا کوئی چیز کو صدع کہتے ہیں، اور سر درد کو بھی صدع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نہ سر درد ہوگا ان کا، اور ہم بولتے ہیں نا سر پھٹ رہا ہے، تو وہی ہوتا ہے سر دکھنا. نہ کیا ہوگا، سر میں درد ہوگا، انہا اس سے، یعنی اس شراب سے، نہ ہی ان کے سر میں درد ہوگا وہ ڈرنک سے. ولا ينزفون، اور نہ ہی وہ بے ہوش ہوں گے، مدہوش ہوں گے. نزفہ کس کو کہتے ہیں؟ نزفہ کہتے ہیں ہوش جانا، مدہوش ہو جانا. یعنی وہ پی کر، دنیا کی شراب پی کر انسان کیا ہو جاتا ہے، سر چکراتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. ایسی کوئی حالت نہیں ہوگی. وہ مختلف ہے ایک دم، تم اس کو تصور میں نہیں لا سکتے. اور کیا کہا جا رہا ہے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، مما اس میں سے، یتخیرون کیسے ہوں گے، جو تم اختیار کرو گے. یتخیرون بھی بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے، خیر سے ہے، خیر اختیار اسی سے، یعنی جس کو تم چنو گے. دیکھیے ہم ہے نا کوئی بھی فروٹ لینے جاتے ہیں، مثلا آپ سیب لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ سیب لیتے ہیں تو آپ وہ سیب کو کیا کرتے ہیں، گھما گھما کے دیکھتے ہیں کہیں کچھ دھبا تو نہیں، چن چن کے لیتے ہیں. یعنی آپ سیب لے رہے ہیں تو اس میں خیر دیکھ کر لے رہے ہیں، اس کو ہر طرف سے چیک کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے یتخیرون. خیر انسان دیکھیے اچھی اچھی چیزیں چن چن کے لیتا ہے نا، کوئی بھی فروٹ لے لیجیے، آپ اس کو پورا گھما گھما کے ادھر ادھر سے دیکھ کے، نرم تو نہیں ہے، کہیں کیڑا تو نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے اختیار کرنا. یہ انسان کی نفسیات میں ہے، سب سے اچھی چیز کو سلیکٹ کرتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وہ کیا کریں گے؟ ایسے پھل ہیں اس میں جو وہ چن لیں گے، لذیذ لذیذ پھل ان کو پیش کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، جو وہ پسند کریں گے، ایسے پھل لیے ہوں گے جو وہ اختیار کریں گے۔ چلیے انشاءاللہ ہم نا اس کے آگے کا کل دیکھیں گے، اور مزید جنت ہی کا ذکر ہے، سابقین جو ہے نا ان کی جزا کا ذکر کنٹینیو ہے کل۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔